बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज है ज़िल हज की 7 तारीख और हमारे नाज़िम ने हमें बताया था कि इशा के बाद बसेस आ जाएंगी जो हमें मिना की तरफ ले जाएंगी और हमारे हज का आगाज़ आज के दिन से स्टार्ट हो गया है। ये सब वो बसेस हैं जो मुख्तलिफ होटल से आज़मीन हज को लेकर मिना की तरफ जाएंगी और हमारा भी सफ़र ये तलबिया कहते हुए मिना की तरफ रवा है। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। हमारे नाज़िम ने तो हमें कहा था कि इशा के बाद बसेस आ जाएंगी, लेकिन बसेस का पता नहीं होता, ये लेट भी हो जाती हैं। तो ये रात को तकरीबन हमें 2 बजे लेने आई थी। तो ये इसलिए ज़िल हज की 8 तारीख होगी है, मतलब 8 की ये रात है, ज़िल हज की 8 की ये रात है और ये फ़जर से पहले का टाइम है। ज़िल हज की 8 तारीख की फ़जर से पहले का टाइम है और ये हम मिना की वादी में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही सिक्योरिटी है और मिना की हदूद से पहले बहुत सी मुख्तलिफ़ चेक पोस्ट आएंगी जहाँ पे नुस्ख कार्ड चेक किए जाते हैं और जिनके पास नुस्ख कार्ड्स होते हैं उन्हीं की ही एंट्री मिना में होती है। और ये अब हम मिना के वादी में पहुँच गए हैं। ये सारे खैमे लगे हुए हैं और ये मकतब नंबर के हिसाब से ही बस जो है अपने मकतब के सामने जाके आपको ड्रॉप करेगी। हर बस के पैसेंजर एक ही मकतब के होते हैं और ये बस उसी मकतब नंबर के सामने जाके ही आपको ड्रॉप करेगी। और ये अब हम अपने मकतब की तरफ जा रहे हैं। जब हम मिना में पहुँचे थे तो फ़जर का टाइम हो रहा था। फ़जर के टाइम हम पहुँचे थे मिना में। अपने मकतब में पहुंच के सबसे पहले हमने अपना बेड नंबर चेक करना है और वहाँ पे सामान वगैरह अपना रख के और उसके बाद नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद अपने खैमे में आके थोड़ा सा आराम किया। ये हमारा खैमा है। यहाँ पे ये ऊपर इन्होंने रैक लगाए हुए हैं जिसमें आप इजीली अपना सामान भी रख सकते हैं। और ये हमारा नाश्ता है वहाँ का और चाय वहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल है। और ये यहाँ पे फ्रिज भी पड़ी हुई है जिसमें आपको हर वक्त ठंडा पानी और जूसेस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। इधर एक खैमे के अंदर 50 से 60 लोग रहते हैं और यहाँ पे आपकी बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती है जो पाकिस्तान से या जो दूसरे मुल्कों से आए होते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है और अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। यहाँ पे ये बाहर उन्होंने रैक लगाए हुए हैं जूतों के लिए और ये जो आपको दरवाज़े नज़र आ रहे हैं ये हैमे का दरवाज़ा है। और ये आप देखिए इस साइड पे इन्होंने ये वॉशरूम्स है और ये बाहर बैठने की जगह है। और ये हमें इन्होंने 8 ज़िल हज की रात को हमें हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ था कि हम लोगों को अब ये अरफात के मैदान में लेके जा रहे हैं। यहाँ बहुत से लोगों ने एतराज़ किया कि हम 9 ज़िल हज्जा को सुबह फ़जर की नमाज के बाद यहाँ से जाएंगे, लेकिन जो वज़ारत की तरफ से ऐलान होता है उसी की हमें
خیال رکھنا چاہیے اور اسی کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ اور یہ ہم اب دیکھیں سب جو ہے سارے مکتب اور سارے خیموں سے لوگ جا رہے ہیں عرفات کے میدان کی طرف، اور یہ ہم ابھی میٹرو اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں ٹرین کی سہولت موجود تھی ہمارے لیے، تو یہ اب ہم عرفات کی طرف جا رہے ہیں تلبیہ کہتے ہوئے۔ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ یہ بہت ہی روح پرور نظارے ہوتے ہیں، یہاں کی فیلنگس ہی الگ ہوتی ہے جو انسان کسی بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ تو نے مجھے اپنے در پہ بلا لیا، اور انسان یہ کہتا ہوا لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا اللہ کے حاضر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اور اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اب ہم میٹرو اسٹیشن پہ پہنچ گئے ہیں، یہ ٹرین اب ہمیں عرفات کے میدان تک لے کے جائے گی۔ عرفات کا اسٹیشن آ گیا ہے، اب ہم یہاں سے پیدل عرفات کے میدان تک جائیں گے۔ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیاں اترتے ہی سامنے ہی ہمارے خیمے ہیں، عرفات کے میدان کے یہ خیمے ہیں۔ ہم نے گورنمنٹ کے تھرو حج کیا تھا، تو یہ ہمارا سفر بہت ہی اچھا رہا تھا، ساری سہولتیں بہت ہی اچھی تھیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ حج تو ہے ہی مشقت والی عبادت، تو یہاں پہ آپ جتنا بھی صبر کریں گے آپ کا سفر بھی آسان رہے گا اور آپ کا حج بھی آسان رہے گا، تو آپ نے بس صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ ہیں عرفات کے خیمے جو بہت ہی اچھے تھے، اور یہاں پہ بھی اے سی انسٹال تھے۔ یہ فجر کے بعد کا ٹائم ہے اور باہر تو بہت زیادہ گرمی تھی، انہوں نے منع کیا ہوا تھا آپ باہر جا کے باہر دھوپ میں کھڑے نہ ہوں، لیکن پھر بھی انسان کے اوپر اس ٹائم کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوتی، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو منا لے اور رب سے خوب دعائیں کرے۔ اور یہ وہاں پہ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، تو وہاں پہ ہر وقت آئس کریمس اویلیبل تھی، فریزرز ہر وقت آئس کریم سے بھرے ہوتے تھے، اور آپ کو ہر وقت یہ چیزیں اویلیبل ہوتی تھی۔ یہ کھانا ہے وہاں کا جو ہمیں انہوں نے حج کے خطبے کے بعد دیا۔ اب ہم جا رہے ہیں جبل رحمت کی طرف۔ جبل رحمت وہ پہاڑ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا اور اپنی امت کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رو کے دعائیں مانگی۔ اور یہاں پہ جاتے ہوئے مختلف جگہ پہ یہ آئس کریمس بھی اویلیبل ہیں، اور یہاں پہ مختلف جگہ پہ پانی بھی اویلیبل ہے، جوسز اویلیبل ہیں، تاکہ کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہائیڈریشن کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، تو اس لیے پانی بہت ضروری ہے یہاں پہ۔ یہ سامنے ہی جبل رحمت کا پہاڑ ہے، یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور انسان جو ہے اس ٹائم اپنے رب کو منانے میں لگا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنی دعائیں اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دیں، اور اس کے زبان پہ اس ٹائم جو بھی دعا آتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ مغرب تک یہاں پہ عازمین حج ہوتے ہیں وہ اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بہت سی دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان چاہتا ہے کہ بس اللہ کو منا لے، اب اللہ کو راضی کر لے۔
اب ہماری یہ جبل رحمت سے میدان عرفات کی طرف واپسی ہے۔ ہم وہاں پہ اپنے خیموں میں جائیں گے، وہاں سے اپنا سامان لیں گے اور مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، مغرب کی اذان ہوگی اور جب سورج غروب ہو جائے گا تو ہم مزدلفہ کے لیے نکل جائیں گے۔ ہم وہاں پہ نماز ادا نہیں کریں گے مغرب کی۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وقوف عرفہ کے بعد اللهم اب ہم جا لبيك۔ رہے ہیں مزدلفہ کی طرف، اور یہ اب ہم میٹرو اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے ٹرین ہمیں مزدلفہ لے کے جائے گی، اور وہاں پہ ہم کھلے آسمان کے نیچے ایک رات گزاریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم وہاں پہ مغرب کی اور عشاء کی نماز ادا کریں گے عشاء کی اذان کے بعد، اور جیسے ہی صبح فجر کی اذان ہوگی فجر کی نماز ادا کر کے ہم مزدلفہ سے نکل جائیں گے جمرات کے لیے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا حج کا اہم رکن ہے، اور یہاں پہ رات گزار کے صرف سونا ہوتا ہے اور صبح فجر کی نماز کے بعد جمرات کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ یہ ابھی ہم میٹرو اسٹیشن سے جمرات کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پہ جتنی جلدی ہو سکے نماز پڑھ کے نکلنا چاہیے، اور سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد ہی رمی کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے۔ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے فجر کی نماز کے بعد جلدی کرنی چاہیے رمی کے لیے۔ یہ دیکھیں ابھی ہم فجر کی نماز پڑھتے ساتھ ہی ہم لوگ نکل آئے تھے اور رش کافی زیادہ ہو گیا تھا۔ یہ جمرات ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ رش کتنا زیادہ ہے، اور یہاں پہ حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ جمرات وہ جگہ ہے جہاں پہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دے۔ تو جب شیطان نے ان کو بہکایا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ادا بہت پسند آئی تھی، اور انہوں نے یہ ایک حج کا اہم رکن قرار دے دیا۔ یہ منا کی وہ بستی ہے جو حج کے دنوں میں آباد ہوتی ہے، صرف 5 دنوں کے لیے۔ اب ہم رمی کر کے واپس اپنے خیموں کی طرف جا رہے ہیں جو منا میں ہیں۔ یہ وہی وادیاں ہیں، وہی راستے ہیں جہاں سے ہمارے پیارے آقا گزرا کرتے تھے۔ 10 ذی الحجہ کی رمی کے بعد منا کے خیموں میں پہنچیں گے، اور وہاں پہ اب ہم اپنی قربانی کا انتظار کریں گے جو ہمیں وزارت کی طرف سے بتایا گیا تھا جو ٹائم، ہم اس ٹائم تک انتظار کریں گے، اور جب ہمیں میسج رسیو ہوگا تو ہم اس کے بعد اپنے بال کاٹ لیں گے، اور اس کے بعد ہم احرام کی حالت سے نکل جائیں گے، اور صرف اس کے بعد ایک ہی رکن رہ جائے گا طواف زیارت کا۔ شام کو ہمارے ناظرین نے گروپ میں میسج کر دیا تھا کہ قربانی ہوگی ہے، اور آپ سب اپنے بال کٹوا کے احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں۔ تو یہ اب اگلا دن ہے، اور یہ اب ہم طواف زیارت کے لیے نکلے ہیں۔ یہ 11 ذی الحجہ ہے۔ 11 ذی الحجہ کو ہم سب سے پہلے طواف زیارت کریں گے، اور اس کے بعد ہم رمی کریں گے۔ یہ ہم حرم میں پہنچ گئے ہیں، دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے، یہ سب لوگ طواف زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ طواف زیارت حج کا آخری رکن ہے جو بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ یہ حرم کی نیو ایکسٹینشن والی سائٹ ہے جو بہت ہی خوبصورت بنائی ہے۔ یہاں پہ ایک ایک قدم ہمیں بہت ہی احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ نہ جانے یہاں پہ کون کون سے صحابہ اکرام کے گھر ہوں گے، وہ انہی راستوں سے چل کے حرم آتے ہوں گے اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوں گے، چکر لگاتے ہوں گے۔ تو انسان جب یہاں پہ
حرم پہنچتا ہے تو وہ انہی سوچوں میں گم ہوتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہمارے آقا، ہمارے صحابہ کرام یہاں سے گزرا کرتے تھے، ان کے یہاں پہ گھر تھے۔ اس جگہ کی کیفیت اور سرور ہی الگ ہے۔ یہاں پہ قدم رکھیں تو آنسو خود بخود آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دن دکھایا۔ بے شک یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں اپنے ہسبینڈ کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اپنے ساتھ اس سفر پہ لے جانا چاہا اور میرا یہ خواب پورا کیا۔ میں جب بھی حرم پاک میں داخل ہوتی تھی تو میرے آنسو خود بخود گرنے لگ جاتے تھے، یہ سوچ کے کہ ہمارے کئی پیغمبر یہاں پہ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا، ان کے قدموں پہ ہمارے گناہ گار پاؤں اس خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ نے بہت بڑی سعادت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حج قبول کرے، آمین۔ اب ہم طواف زیارت کر کے واپس جمرات کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بسیں آئی ہوئی ہیں جو ہمیں جمرات کی طرف لے کے جائیں گی۔ یہ شدید گرمی کا ٹائم ہے، اس ٹائم یہ 2-2:30 کا ٹائم ہے اور یہاں پہ اس ٹائم 55 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو بہت ہی شدید گرمی ہے۔ اس ٹائم یہ پیک کی گرمی ہے یہاں پہ۔ الحمدللہ ہم نے خیریت سے اپنی رمی ادا کی، شیطان کو کنکریاں ماری، اور اس کے بعد ہم لوگ مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے جمرات کا۔ یہاں پہ سیکیورٹی بہت زیادہ تھی اور رش بھی بہت زیادہ تھا۔ یہ اب ہمارا 12 ذی الحج کا دن ہے، جب یہ ہماری آخری رمی تھی اور ہم یہاں پہ انتظار کر رہے تھے ظہر کی نماز کا۔ ظہر کی نماز کے بعد رمی کا ٹائم سٹارٹ ہو جانا تھا اور یہ ہماری آخری رمی ہے۔ اس رمی کے بعد ہمارا حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور اب ہم رمی سے فارغ ہو کے اپنے ہوٹلز کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سعادت سے نوازے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حج قبول کرے، حج مبرور سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میرا حج کا سفر کیسا لگا؟ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں بتا دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔